अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबू अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम अबू अब्दुल्ला के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी मुनफरिद हैसियत इस लिहाज से है कि वो अपने प्रोफेशन में महारत तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी इल्म, उनके तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े पर जो उनकी खूबसूरत गुफ्तगू होती है, यही वजह शोहरत है उनकी हल्का अहबाब में। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा अपने एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होते हैं और आज जो हमारे गेस्ट हैं, ये हमारे जो दोस्त हैं, ये एक इंस्पायरिंग शख्सियत है इनकी और मैं इनके साथ तकरीबन 2 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और इनकी शख्सियत में कैसा एक अट्रैक्शन है। इन बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, इनकी बड़ी रिसर्च हैं और आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं मुदस्सिर रियाज़ अवान साहब। बता दीजिए नाज़रीन को कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, कौन से इलाके से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में किस शहर से ताल्लुक़ है और यहाँ पे किस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं? थोड़ा बता दीजिए अपने मुतालिक। जी, जी। पाकिस्तान में जो है मैं एबटाबाद से ताल्लुक़ है मेरा और एजुकेशन जो है मेरी वो बीएससी इन इंजीनियरिंग साइंसेज़ और गुलाम साहन इंस्टीट्यूट आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान के जो है ना बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में उसका शुमार होता है। वहाँ से मैंने जो है ना वो इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सऊदी अरब आ गया और यहाँ पे जो है अभी मैं पेट्रोलिंक इंटरनेशनल में एज़ अ फील्ड इंजीनियर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है मेरी जी, ये तो थी मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन। इसके अलावा जो है ना फॉर्मल एजुकेशन जिसे कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन से हट के जो है ना वो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, जो मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो इंसानी नफ्सियात या ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, तसव्वुफ जिसे आप जो है ना तसव्वुफ भी कहते हैं, रूहानियत भी कहते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से, वो फ़लसफ़ा, ये मेरी जो है वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और इनमें जो है थोड़ी बहुत मैं तहकीक भी कर लेता हूँ। अगर कुछ लिखने के लिए जो है वो टाइम मुयस्सर हो तो लिख भी लेता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, असल में आज जो हमारा आपके साथ बैठने का मकसद है, आपका वक़्त लिया है, इसका मकसद आपकी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी पे गुफ्तगू करने का नहीं है। दरअसल इसीलिए आपको दावत दी है कि आज आपकी ये जो तसव्वुफ़ है और ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें मतलब आम लाइफ़ में हमारी सोसाइटी में लोग इस पर ना बात करते हैं, ना आपने ये कैसे आपने डायवर्जन कैसे आप डाइवर्ट हो गए इस तरफ? आपने इंजीनियरिंग की और आप उसके बाद मतलब कि इस तसव्वुफ़ की जानिब चले गए। ये क्या स्टोरी क्या है ज़रा बताइए? जी, असल में जो है ना जहाँ तक ताल्लुक जो है ना वो तसव्वुफ़ या नफ्सियात का है, ये एक पूरी एक लंबी कहानी है। मैं मतलब जो है ना उसको मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ। असल में जो है ना रीडिंग का जो शौक था मुझे शुरू से था, बचपन से मुझे शौक था। क्योंकि जो मेरे वालिद गिरामी हैं वो भी जो है ना मतलब जो है ना उनको भी बहुत ज़्यादा शौक था। मतलब जो है ना लाइब्रेरी हमारे घर में थी। माशाल्लाह। ठीक है, तो वहाँ से मुझे मुझे ये शौक था कि मतलब जो है ना जो भी किताब आती थी ना, ठीक है, मतलब जो है ना जो अबू लेके आते थे, ठीक है, एक तो स्कूल की एजुकेशन थी, उसको मैं हज़म कर लेता था। ठीक है, वो लेके आते थे, वो मतलब वो रख के चले जाते थे, पीछे से मेरे जो है ना उस किताब को जो है ना वो कोशिश होती थी मेरी जो है ना वो उसको पढ़ लेना। तो फिर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता जैसे असल में जो है ना इंसानी जो शऊर होता है, वो ग्रेजुअली जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब जो है ना वो आगे बढ़ता है। तो बचपन में मुझे जो है ना वो मुझे ये जब मैं पढ़ता था वाक़यात मुख्तलिफ तरह के, मतलब ये नहीं जो है ना तसव्वुफ़ वगैरह के जो वाक़यात समझ लें कि उनकी जो उनका जो तज़किए नफ्स होता था या ये समझ लें कि उनकी जो तरबियत होती थी, तो जब मैं फिर अपने मुआशरे में जब उसको अपने इर्द-गिर्द देखता था तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। मतलब मैं ये सोचता था कि भई हमारी जो तारीख़ है, उसमें हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उनकी तालीम और तरबियत का लेवल ये था और जब हम अपने मुआशरे में या अपनी सोसाइटी में उसको एप्लीकेशन की फ़ॉर्म में या अप्लाइड फ़ॉर्म में देखते हैं तो वो तो है ही नहीं है। तो फिर मुझे जो है ना मज़ीद शौक हुआ और फिर मज़ीद शौक की बिना पे जो है ना फिर मैं मज़ीद जो है ना फिर इन चीज़ों पे यानी नफ्सियात पे फिर उसमें जो है ना थोड़ा बहुत मैंने यानी जो है ना वो उसमें डिप्लोमा वगैरह भी कर लिया नफ्सियात के अंदर, ठीक है? और फिर जो है ना रूहानियत और तसव्वुफ़ से रिलेटेड जो है ना जो उलमा वगैरह थे उनसे रवाबित भी हुए मेरे फिर। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें जो थी वो आगे बढ़ती गईं। तो अब जो रूहानियत या जिसे आप तसव्वुफ़ कहते हैं इस्लाम में, उसका जो है ना इंसानी नफ्सियात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आप अगर नफ्सियात और रूहानियत का अगर आप इंटरलिंक करना चाहें तो बिल्कुल आपस में इंटरलिंक होती है आपस में। ये देखिए, जो हमारे जो बुजुर्गान दीन थे या सूफिया थे, वो किसी भी जगह पे जब वो जाके बैठते थे या जो जो खानकाही सिस्टम था, यानी पुराने ज़माने के अंदर आज भी मौजूद है, तो वहाँ पे लोग आके उनके आगे जो है ना अपने तरह-तरह के मसाइल बयान करते थे। ठीक है? उनको मसाइल के भई मेरा ये मसला है, फलाँ है, फलाँ है, फलाँ है। तो वो सबसे जो बड़ा काम वो करते थे ना, वो ये करते थे कि उनकी उनकी जो जो मुश्किलात थी या जो मसाइल थे, उनको सुनते थे और सुनने के बाद उनके दिलों पे मरहम लगाते थे।
اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسانی نفسیات کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی، جسے آپ تفشیش کہتے ہیں اور جسے آپ جو ہے نا مایوسی کہتے ہیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے جو بنیادی طور پہ انسان کو یہ سمجھ لیں کہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہے. تو بیسیکلی وہ یہ کرتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا تھا تو اس کا جو ہے نا اس کو یہ بتاتے تھے کہ کسی حال میں بھی تم نے اللہ پہ توکل نہیں چھوڑنا، توکل تو اللہ، اللہ پہ تم نے توکل کرنا ہے. اس پہ جو ہے نا تم نے جو ہے نا ہر طرح سے اگر کسی بھی جگہ پہ اگر تم کسی مسئلے کا شکار ہو تو مسئلہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن حکیم میں ہی ہے کہ واسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھو اور خدا کے ہاں وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے اچھا برا سمجھو اور خدا کے ہاں وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو اس فلسفے پہ جو ہے نا وہ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. تو کہ آپ نے خیر اپنے انٹرو میں سب بتا دیا، لیکن پھر میں یہ سوال، آپ نے یہ انتخاب کیسے کیا اس فیلڈ میں آنے کا؟ جب آپ کا بیک گراؤنڈ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو کتابیں تو مطلب آپ کی ڈائریکشن تو کسی اور سمت میں بھی جا سکتی ہے، آپ کو مطلب آپ کی رومانس کی سائڈ پہ جا سکتی ہے، ڈراما کی سائڈ پہ جا سکتی ہے، ناول پڑھنے کا شوق ہو سکتا ہے. تو یہ فیلڈ اسپیشلی کیوں، یہ ایسا کیوں ہے کہ آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ جی بالکل میں اصل میں جو ہے نا دیکھیے میرا جو دماغ تھا نا شروع سے جو ہے نا وہ کرٹیکل تھا، کرٹیکل تھنکنگ تھا. مطلب جو ہے نا میرا دماغ اس سے نہیں تھا کہ کسی چیز کو جو ہے نا وہ آپ نے لے لیا بس کسی نے بتا دیا اور اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا. شروع سے جو ہے نا وہ کیڑے نکالنا سمجھتے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے، وہ کیڑے نکالنے والا جو ہے نا میرا دماغ تھا کہ کسی بھی چیز کو جو ہے نا لینا نہیں، اس میں سے کیڑے نکالنے، کیڑے نکالنے کے بعد جو ہے نا پھر اس میں سے جو ہے نا وہ چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو لے لیں گے، وغیرہ اگر میری عقل میں نہیں آتی تو اس کو میں نے ریجیکٹ کر دینا. یہ نہیں میری سوچ تھی بچپن سے، یا جیسے آپ جوانی کہتے ہیں جوانی، ہاں جوانی، ہاں تو ایسا. جی جی بالکل. اب مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، مطلب میں نے انجینئرنگ کر لی، ٹھیک ہے. انجینئرنگ کرنے کے بعد یعنی ایک آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پورا پروسیجر تھا، مطلب جو ہے نا یہ پورا ایک ٹائم لائن تھی جس سے میں نے سیکھا ہے. تو یعنی سب کچھ تھا میرے پاس، اللہ کا شکر ہے. آپ کی پرائورٹی جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. جب میں انجینئرنگ میں تھا تو یعنی جو ہے نا میرا یہ شوق تھا کہ میں جو ہے نا انجینئرنگ کروں اور مطلب جو ہے نا ایک بڑے انسٹیٹیوٹ سے کروں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے نا میرا نام ہو، یہ ہو وہ. مگر اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن تو لے لیا، اس کے بعد جو ہے نا یعنی میں جو ہے وہ پڑھنا بھی شروع ہو گیا، مگر میرے اندر کا خالی پن جو تھا نا وہ بھرنے کو آ نہیں رہا تھا. میرے بار بار جو ہے نا مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ انجینئرنگ تو میں کر رہا ہوں، مگر کیا یہ میری لائف کا الٹیمیٹ گول یہی ہے یا اس سے اوپر بھی کوئی گول ہو سکتا ہے؟ وہ جو جسے کہتے ہیں نا انٹرنل سیٹسفیکشن جسے آپ کہتے ہیں، یعنی جو ہے نا اندرونی طور پہ بندے کو جو ہے نا ایک فیلنگ آئے کہ بھائی جو ہے نا میں ہاں بھائی یہ میں نے گول اچیو کر لیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا بالکل مکمل طور پہ میں سیٹسفائی ہوں. تو وہ جو چیز تھی نا وہ میرے اندر نہیں تھی، ٹھیک ہے. مجھے جو ہے نا وہ کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی تھی کہ بھائی سب کچھ تھا ٹھیک ہے، انجینئرنگ جو میرے گول سیٹ کیا تھا اس کو میں اچیو کر رہا تھا آہستہ آہستہ، مگر جو انٹرنل سیٹسفیکشن تھی نا کہ بھائی جو ہے نا میرے اندر جو ہے نا وہ سکون ہو، ٹھیک ہے، وہ سکون میں حاصل کر سکوں کسی جگہ سے، وہ جو ہے نا مجھے نہیں مل رہا تھا. تو پھر جو ہے نا میں جو ہے نا بہت زیادہ ڈائیورٹ ہوا اس سائڈ پہ، یعنی روحانی یا تصوف والی سائڈ پہ، نفسی. پھر اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں نے پہلے جو ہے نا وہ نفسیات میں تلاش کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، کہ یار یہ مجھے شاید جو ہے نا نفسیات کے اندر مجھے شاید جو ہے نا جیسے آپ سائیکالوجی کہتے ہیں اس کے اندر مجھے مل جائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ میں سائیکالوجی جب پڑھتا تھا تو اس میں اس کی جو ٹرمینالوجی مثال کے طور پہ اس کے اندر یہ تھا بیسک، یعنی آپ کو میں بالکل زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں ڈالوں گا مطلب تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو اس میں یہ تھا کہ اس میں ایک فلسفہ تھا یا یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز اس کے اندر موجود تھی کہ بھائی دنیا کے اندر سیٹسفیکشن کا ایک جو ہے نا فارمنگ سٹیج ہوتا ہے، یعنی جو ہے نا ایک بالکل سٹارٹ پہ بندے کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خواہش پیدا جب ہوتی ہے بندے کے اندر تو بندہ جو ہے نا اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، جو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کا ہارمونل لیول جو ہے نا وہ دوبارہ ڈیکریز کر جاتا ہے، اور وہ جہاں بندہ جسے بیسیکلی زندگی کا سب سے بڑا گول اچیو کرنا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی بس ایک خواہش ہوتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے، اور پھر انسان وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا. تو اب وہاں سے مجھے جواب مل نہیں رہا تھا کہ بھائی یہ تو اگر اس پیرائے میں اگر آپ دیکھیں یہ تو آپ کی پوری زندگی اگر نفسیات میں اس کو میں جب تلاش کر رہا تھا تو مجھے یہ چل رہا تھا کہ بھائی یہ تو پھر یہی ہے کہ یہ تو ایک سرکل بن گیا جس میں ساری زندگی بندہ گھومتا رہے
यानी एक ख्वाहिश पूरी हुई दूसरे के पीछे पड़ जाए, दूसरी पूरी हुई तीसरे के पीछे पड़ जाए, वो जो आपका जो हार्मोनल लेवल है कभी ऊपर चला जाएगा कभी नीचे चला जाएगा, तो ये तो कभी आप हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो है ना मतलब जो है ना मैं इस साइड पे ज्यादा डाइवर्ट हो गया। मैंने कहा चलो इधर तो मुझे जवाब मिल नहीं रहा, तो चलो इधर से तलाश करते हैं, शायद इधर से कोई जवाब मिल जाए ना। तो वहां पे जो है ना फिर मुझे जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनका इंकशाफ भी हुआ। तो फिर मैंने कहा कि हाँ भाई ये बात जो है ना, ये बात आप जो है ना दिल को लग रही है, और दिल को लग ही नहीं रही बल्कि बल्कि इसको अगर आप अप्लाई करना चाहें अपनी जिंदगी पे तो आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। वो जैसा है कुरान हकीम में है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि आपके दिल को जो है ना वो जो सुकून है वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। तो इसको मैं आपको इन मैं शॉर्ट यहाँ पे बताना आपको चाहता हूँ कि असल में इसमें ये था कि देखिए जो जब आप रूहानियत या तसव्वुफ की बात करते हैं ना, उसमें हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली आउट ग्रोथ का एक सफर है, एक सफर है यानी खुदा की तरफ, यानी खुदा के कुर्ब और उसके इरफान की तरफ, यानी खुदा की यही समझ लें कि खुदा की मोहब्बत की तरफ। अब देखिए दुनियावी एतबार से दुनिया के अंदर कोई भी अगर आपकी ख्वाहिश है, ठीक है, उसका एक अल्टीमेट अल्टीमेट लेवल पे जाके वो आपकी जब ख्वाहिश पूरी होगी तो आप जो है ना जो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा और आप वहीं के वहीं खड़े होंगे। जबकि रूहानियत के अंदर ये है क्योंकि खुदा की जात लामहदूद है, ठीक है, उसकी शान लामहदूद है, वो रहमान और रहीम है, तो जब आप उसकी तरफ यानी जो है ना इखलास दिल के साथ सफर करेंगे तो उसकी तो कोई हद नहीं है, वहां पे तो हुदूद कुयूद नहीं है ना। जब एक हद नहीं है तो वहां पे आपकी जो जैसे आप कहते हैं आपका जो सेटिस्फैक्टरी लेवल है वो कभी भी पूरा नहीं होने पाएगा, और आपको वो फजल ताला ये जो है ना जैसे आप कहते हैं बट अल्टीमेट पीस या आप जिसे कहते हैं सुकून वो आपको मैसर आएगा। अच्छा ये अभी मुदस्सिर आप भाई, अपना सवाल। जी जी, मेरा सवाल असल में बात यह है कि आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह सारी ही मुफीद है। क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त का एहतियात करना पड़ेगा, और मुझे क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है और मेरे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। अर्ज ये है कि जैसे आपने बात की हमारे ये खानकाहों वाला सिस्टम, ये एक सवाल आता है मोस्टली कि ये खानकाहों वाला सिस्टम बरसगीर में क्यों है? इस्लाम तो यहाँ से फैला है, सऊदी मतलब सऊदी अरबिया से और अरब कंट्री से। तो ये जी जी खानकाहों वाला सिस्टम दीन फैलाने का जो सिलसिला वहाँ से हमारे ये बरसगीर में है, ये यहाँ पे क्यों नहीं है? तो ये भी एक सवाल आता है कि जी जी क्या जी इसमें आपकी क्या राय है प्लीज? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। असल में जब हम तसव्वुफ की तारीख पढ़ते हैं ना, असल में ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मतलब मुताला ना होने की वजह से जो है ना लोगों में आम हो जाती हैं। सही मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती या तहकीक नहीं होती। अब अगर सवाल किया जाए कि आप ये बताएं कि तसव्वुफ का जो आगाज़ है वो बरसगीर से हुआ था या अरब से हुआ था, तो इसका जवाब जो है ना बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म ये है कि उसका आगाज़ भी जो है ना अरब से हुआ था। पहली बात तो ये है कि लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि तसव्वुफ या रूहानियत से रिलेटेड, कि वो समझते हैं कि शायद जो है ना तसव्वुफ या रूहानियत ये है कि कोई बंदा जो है ना हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, हवा में उड़ हाँ जी, जाएगा, ठीक हाँ है, जी, कोई हाँ जी। बंदा जो है वो मतलब जो है ना पहले ये थोड़ी मैं चीजें क्लियर कर लूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि तसव्वुफ होता क्या है। तो ठीक सब है, होता क्या है? जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में जो है ना तसव्वुफ की जो बुनियाद इस्लाम में रखी गई है वो तीन चीजें हैं बेसिकली। एक है कामुल मोहब्बत, एक है तकवा, और तीसरा है अमल। ठीक है, बेशक, यानी बेशक। हाँ ये बुनियादी तौर पे जैसे आप कहते हैं ना क्रक्स, या जैसे आप ये कहते हैं कि जो तसव्वुफ की जो जड़ है वो ये तीन चीजें हैं। एक इसके अंदर जो है तकवा, तकवा बुनियादी तौर पे ये है कि आपकी जो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो कुछ आपको मिल गया है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अवामर और नवाही, जैसे आप कहते हैं कि जो कुछ करने का कहा गया है और जो कुछ ना करने का कहा गया है उस पर अमल करना तकवा है। अगर इसकी बिल्कुल जो है ना सादा अल्फाज में अगर आप उसकी डेफिनेशन करना चाहें, तकवा क्या है कि जो कुछ शरीयत मुहम्मदी में है उसको उस पर अमल करने का नाम तकवा है। फिर उसके बाद जो है ना उसका जो नेक्स्ट जो तसव्वुफ का जो दूसरा जो स्टेज है वो है आपका मोहब्बत, कामुल मोहब्बत। तो अब देखिए कुरान हकीम में ही है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो मोमिनीन होते हैं, जो नेक लोग होते हैं या मुसलमान जो हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो ये बेसिकली तसव्वुफ की दूसरी ये समझ ले बुनियाद है। पहली बुनियाद होगी आपकी तकवा, दूसरी बुनियाद होगी आपकी मोहब्बत, और तीसरी मोहब्बत। बुनियाद इसकी जो है ना वो अमल है। वो अमल है, अमल। क्योंकि कोई भी इल्म उस वक्त तक नाकस रहता है जब तक वो आपकी जिंदगी में तब्दीली लेके ना आए। मिसाल के तौर पे मैं सारी बुनियादी तौर पे तसव्वुफ की जो जड़ थी, जो जिससे आप ओरिजिनल तसव्वुफ कहते हैं, कि एक तकवा, दूसरा जो है ना मोहब्बत खुदा से और उसके रसूल से और नेक लोगों से, और तीसरी जो थी वो आपकी जो है ना वो अमल था, कि आप अमल अमल जो है ना वो किस तरह से। मिसाल के तौर पे इसको मैं आपको मिसाल देने के लिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे
ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ جو ہے نا وہ حسد میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ حسد کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک دوسرا بندہ ہے، وہ جو ہے کسی اور گناہ میں مبتلا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چوری کے کام کرتا ہے. جب وہ اب یہ حسد والا بندہ جب کسی بھی صوفی کے پاس جاتا تھا یا اب بھی جاتا ہے جو اہل اللہ ہیں، تو وہ جب ان کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی کیفیت بیان کرتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ بھائی جو ہے نا یہ مطلب حسد میں مبتلا ہے یہ بندہ. تو جب تک اس حسد کی جڑ نہیں کٹے گی تب تک جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس حساب سے اس بندے کی وہ تربیت کے لیے مطلب اس کی تربیت کیا کرتے تھے اس حساب سے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کتابوں میں، وہ تصوف کی کتابوں میں لوگ پڑھتے ہیں کہ یار اس کو جوتیاں سیدھی کرنے پہ لگا دیا، کسی کو جو ہے نا وہ دال برتانے کے لیے لگا لیا، کسی کو کھانے پہ. وہ بیسیکلی وہ ساری وہ چیزیں تھی. یا اس کو یہ کہا کہ تم جو ہے نا ہر دن جو ہے ہر دوسرے دن یا ہر ویک کے بعد تم جو ہے نا وہ اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ دو، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا خرچ کرو. تو وہ بنیادی طور پہ وہ سارے کے سارے وہ مسئلے تھے کہ جو ہمارے نفس کے اندر موجود تھے اور جو خدا اور بندے کے درمیان حجابات کی صورت میں تھے. کیونکہ جب تک انسان کا تزکیہ مکمل نہیں ہوگا، یعنی یہ چیزیں انسان کے اندر سے نہیں جائیں گی، تب تک آپ کو خدا کا عرفان یا یہ باقی چیزیں ملنا جو ہے نا وہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. اب آتے ہیں آپ کا جو اوریجنل سوال تھا اس کی طرف، خانقاہی نظام کی طرف. دیکھیے خانقاہی نظام جو ہے نا وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر مسکنسپشن ہے کہ مطلب جو ہے نا صرف تصوف جو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر ہی ہے یا بر صغیر کے اندر، ایسا نہیں ہے. دیکھیے سلسلہ شاذلیہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بیسیکلی عرب تھے. اسی طرح سے جب ہم بالکل جو ہے نا شروع کی جب ہم بات کرتے ہیں تصوف کے بالکل شروع کی جب، تو مطلب حسن بصری کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو ہے نا ان کا یعنی جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ جو تھے جو ہے نا حسن بصری کون تھے؟ وہ بھی عرب تھے. ٹھیک ہے. ابو حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کون تھے؟ ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک پوری اگر آپ کو جب آپ تصوف کی بکس وغیرہ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پوری چین ملے گی کہ جس کے اندر جو ہے نا یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا کہ یہ عرب و عجم کی تقسیم یہ ہماری پیدا. اس کی مثال میں آپ کو دوسرے ایگزامپل سے دوں گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے جو حدیث ہے ہمارے ہاں جو اسلام میں جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو اس حدیث میں جو سائے ستہ کی کتابیں ہیں اس کے زیادہ تر مصنفین وہ کہ آپ کے سارے اجمی ہیں. امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں وہ سارے کے سارے مطلب عربی تو نہیں تھے، وہ اجمی تھے. ایسے ہی ہے نا. مگر کیا ہے کہ حدیث ہمارے دین کا ایک بنیادی جز ہے. ہم اس کو دین کا بنیادی جز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ حدیث کو نکال لیں تو آپ کو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ بھائی جو ہے نا یہ اجمی ہے یہ عربی ہے، یہ لوگوں کی مسکنسپشن ہے اور لوگوں کی پیدا کی ہوئی مطلب ان کی جو مطالعہ اور تحقیق کی نہ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح سے جب آپ تصوف کی بات کرتے ہیں تو تصوف اسلام کا جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چل گیا ہے. دیکھیے تزکیہ جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، احسان جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی طرف اور صحابہ سے پھر باقی لوگوں میں منتقل ہوا ہے. تو تزکیہ ہی تصوف ہے. باقی جو چیزیں ہیں کشف و کرامات وغیرہ یا جسے آپ معجزات کہتے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ اگر کسی سے خدا کے حکم سے اگر کسی سے اس کا صدور ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، مطلب اس کا انکار تو ممکن نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. یہ تو اہل سنت کا جو ہے نا اجماعی عقیدہ ہے کہ کشف و کرامات جو ہے ان کا ظہور ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. تو یہ جو ہے نا اس کی پوری کی پوری تاریخ ہے. تو یہ جو الزام جو ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ صرف بر صغیر کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں بر صغیر کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ بر صغیر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 نمبر بہت ہے جو اصل بات ہے. یہاں پہ دو نمبر بہت ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو اصل ایشو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 2 نمبری بہت ہے کیونکہ لوگوں نے جو ہے نا وہ تصوف کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا مطلب. آپ کی اس فیلڈ میں آپ کی ریسرچ ہے تصوف کے حوالے سے اور ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کمی کس چیز کی ہے، ضرورت کس چیز کی ہے، اور آپ کے انیشیٹوز کیا ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل جی. دیکھیے سب سے جو اگر میں ابھی جو ہے نا پیور میں جو ہے نا نفسیات کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں گا، سائیکولوجی کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے کسی بھی جو آپ جسے کہتے ہیں قوم یا ملت جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی ایک ملک ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد بنانے طور پہ آپ کا ایک سنگل فیملی ہوتی ہے نا، یعنی انسانوں سے یعنی جو جسے کہتے ہیں میاں اور بیوی کا رشتہ جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ ہے نا. ٹھیک ہے. وہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں سے پھر جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ گاؤں، پھر آپ کے شہر اور پھر شہروں سے آپ کے ملک بنتے ہیں. ہمارے ہاں جو سوسائٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے نا، یہ بات یاد رکھیے گا، مطلب گالیاں تو مطلب دیتے ہیں کہ ہم بھائی حکمران ایسے ہیں فلاں فلاں، مگر سب سے بڑا ایشو جو ہے نا ہمارے سوشل جو اسٹرکچر ہے نا اس کے اندر ہے. میں آپ کو مثالوں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم شادی کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. شادی کی بات کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. میں آپ کو کیونکہ آپ کو میں تھوڑا سا آرڈر میں لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو ہر ایک مسئلے کا آپ کو پتہ چلے کہ مسئلہ کہاں پہ اور مسئلے کیسے جو ہے نا گمبھیر ہوتے ہیں اور بچوں کی تربیت پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. جی جی مثال کے بے طور شک پہ سب سے بے شک پہلے بے شک. ہاں تو سب سے پہلے آپ شادی کو لے لیں. اب آپ کو ہی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, آپ بھی پاکستانی ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ رج کے جھوٹ نہیں بولتے ایک دوسرے سے؟ مطلب جو ہے نا سب سے پہلے جو اکائی ہوتی ہے, مطلب خاندان کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ آپ کی شادی ہے نا. ٹھیک ہاں ہے, جی شادی ہے. تو یہ ہوتا ہے, تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ مکمل طور پہ سچائی کے ساتھ بتائیں کہ بھائی جو ہے نا اگر جو مرد ہے وہ بھی لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں. پھر اس کے بعد شادی ہوگی. اب شادی کے بعد ہمارے ہاں کتنے مطلب جو ہے نا ادارے ہیں یا ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو لڑکی اور لڑکی کے ٹریننگ نفسیات کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی بیوی کی نفسیات سمجھیں اور لڑکی کو کہا جائے کہ آپ اپنے شوہر کی نفسیات سمجھیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کسی جگہ پہ بھی مطلب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت کم اگر خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسٹروورٹ ہیں. یہ نفسیات کی اصطلاح ہے کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاموش رہنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوشل رہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے یعنی ہی. جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند, یہ بیسیکلی ان بلٹ ہوتا ہے, یعنی پیدائشی ہوتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ایک انٹروورٹ مرد کی شادی ایکسٹروورٹ عورت کے ساتھ آپ نے کروا دی, مثال دینے کے لیے, یعنی مرد جو ہے وہ کم باتیں کرتا ہے اور خاتون جو ہے وہ سوشل رہنے کی عادی ہیں, تو وہاں پہ تو یہ ہماری فساد ہو جائے گا سوسائٹی نا. میں ویسے عام ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ اگر آپ ان کی شادی اگر کروا دیں گے تو پرسنالٹی ٹائپ دونوں ڈفرینٹ ہے نا, ایک مطلب انٹروورٹ ہے دوسرا ایکسٹروورٹ ہے, تو ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا پھر وہ برداشت کرنا جو ہے نا وہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہو. تو اگر آپ ان کو شادی سے پہلے ہی یہ بتا دیں کہ بھائی یہ پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ مطلب جو ہے وہ کم باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ سوشل رہنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ جو ججمنٹل ہوتے ہیں, یعنی جو ہے نا وہ لوگوں کے بارے میں جو ہے نا مطلب دیکھتے ہی اپنا جو ہے نا یعنی جو ہے نا وکیل بن کے وہ اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھا, اب ایک اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا فیصلہ جذبات کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایموشنل ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ریشنل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایموشنل ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں مطلب جو ہے نا جو عورتیں ہوتی ہیں میکسیمم وہ ہوتی ہیں ایموشنل, اور مردوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ بہت کم ہی ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو ریشنل فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی جذباتی ٹائپ کی ہوتی سسٹم ہے. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور دوسرا جو ہے وہ اکیلے والا, دو ہی ہے نا, تیسرا سسٹم تو ایگزسٹ نہیں کرتا. یا تو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جائیں گے یا پھر آپ جو ہے نا وہ اکیلے مطلب جو ہے نا جسے آپ کہتے ہیں کہ میاں الگ بیوی الگ اور رہنا. بس, ہاں الگ الگ رہنا. ہاں, تو اب اس میں دیکھیے اب دونوں سسٹم کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں اور کچھ ان کے بینیفٹس بھی ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ جس کی گرومنگ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو اور وہاں پہ مطلب جو ہے نا ساس بہو کا جھگڑا نہ ہو, وہاں پہ طنز نہ ہو, وہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ مطلب ضرورت سے زیادہ لڑائیاں نہ ہو. مثال کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, تو جب بچہ اس معاشرے میں گرو کرے گا نا تو اس بچے کے اندر مطلب جو نا جو چیزیں ڈیولپ ہوں گی اس دوسرے بچے کے اندر جو اکیلا رہا ہے اس کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اس بچے کے اندر جو ہے نا لیول آف کانفیڈنس زیادہ ہوگا. اس بچے کے اندر جو ہے نا آگے جا کے یعنی جو ہے نا جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا اس کے اندر قربانی اور اظہار کا جذبہ زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اس بچے کے جو بچہ اکیلے رہتا ہے. تو بیسیکلی ہماری جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ سب سے پہلا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ سوال تو یہ ہے نا اگر آپ کے اسکول اور آپ کے کالجز اگر جی جی آپ کی تربیت کو بہتر کر سکتے ہیں تو بیوروکریسی جو ہے آپ کی ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب جو ملک چلا رہے ہیں تو وہاں پہ کرپشن سب سے زیادہ ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کی سوسائٹی کے اندر وہاں پہ جہاں پہ آپ جو ہے نا گرومنگ ہوتی ہے آپ کی, وہاں سے آپ سب کچھ سیکھتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک بچہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے تو اب اسی سسٹم کے اندر اگر ایک بچہ جو ہے ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ سارا دن جو ہے نا وہ ساس اور بہو آپس میں لڑتی ہیں مثال کے طور پہ, اب جب وہ بچہ بڑا ہوگا نا اس میں جو ہے نا وہ ساری آتے آئیں گی جو وہ اپنے گھر سے سیکھے. مثال کے طور پہ اگر وہ کسی جگہ پہ چلا جائے گا کسی انسٹیٹیوٹ میں, وہ چغل خور ہوگا ایک نمبر کا. ٹھیک ہے, چگلی اس کے جو ہے نا وہ نس نس میں ہوگی. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا ہوگا, غیبت جو ہے نا وہ کیونکہ اس نے جو ہے نا اپنی جو بالکل انیشیل سٹیج تھا جس میں اس کی گرومنگ ہونی تھی وہاں سے اس نے سیکھا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو بچہ ہوتا ہے جب اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کوئی بچہ بھی کبھی بھی اپنے والدین کے لیکچر سے متاثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا سارا دن اگر اس کو بٹھا گیا نا بچے کو, ٹھیک ہے, آپ سارا دن جو ہے نا وہ اسے جو ہے نا انسٹنٹ کی مطلب جو ہے نا وہ سائنٹیفک سٹوری سنائیں
یا سارا دن آپ اولیاء اللہ کے قصے سنائیں، ٹھیک ہے، اس پہ ایک لمحے کے لیے بھی اثر نہیں ہوگا. نفسیات ہمیں یہی بتا. سر میرا سوال ٹھیک ہے، بدستور وہی رہ اس پہ گیا اثر کہ ہوتا ہے جو اپنے آج آپ کا جو عملی اقدام کیا ہے اس حوالے سے؟ ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کی کمی آپ نے روشنی ڈال دی اس کا ماشاءاللہ سب. بڑی تفصیل سے. یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی اس کے لیے میں جو ہے ہماری طرف سے جو ہے پاکستان کے اندر ہمارا مطلب ایبٹ آباد کے اندر جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ سینٹر ہے. ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ سینٹر مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ اگر کسی بندے کو بھی کوئی مطلب فری آف کاسٹ ہے، مطلب کوئی فی وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو ہے نا کوئی فی وغیرہ نہیں لیتے. اگر ان کو اگر میاں بیوی کا کوئی اگر ایشو آپس میں چل رہا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا بچوں کی ایجوکیشن کے اعتبار سے اگر کوئی آپ کو یہ ہیلپ چاہیے ہو، یعنی جو ہے نا کہاں پہ اس کو ڈالنا چاہیے، اس کے علاوہ بچے اگر آپ کی بات نہ مان رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ گھروں کے اندر جو ہے نا جو طرح طرح کے بیسیکلی دیکھیں ہمارا جو انیشیٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بالکل روٹ لیول پہ جا کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کی جڑ کاٹنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک آپ کا روٹ لیول ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی آپ کی بنیاد جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو گھر آپ جتنا مرضی بڑا بنا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ تقریباً 1 سال ہوا ہے وہ کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے نا ایبٹ آباد کے اندر جو ہے نا ہم نے وہ اوپن کیا ہوا ہے. تو کسی طرح کے بھی کسی بندے کو جو ہے نا وہ ہیلپ چاہیے ہو اس اعتبار سے، بلکہ ڈیلی بنیادوں پہ بہت سارے کیسز جو ہے نا وہ آتے ہیں، ڈیلی بنیادوں پہ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے جو بھی واٹ ایور جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ لے کے آتے ہیں، تو ہم اسی اعتبار سے ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں، جس میں جو ہے نا مطلب اسلامی نقطۂ نظر سے بھی، اور اگر کسی بندے کو جو ہے نا کوئی نفسیاتی ایشو میں کوئی اگر بندہ مبتلا ہے تو اس کو بھی ہم بتاتے تھے کہ بھائی جو ہے نا یہ آپ کا جو ہے نا سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کو آپ جو ہے نا وقت کے ساتھ ٹھیک کریں، یا کسی اچھے جو ہے نا وہ سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو جو ہے نا ٹریٹ کر دے گا. تو اس میں جو ہے نا کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ مطلب جو ہے نا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جب بھی آپ بچوں کی شادی کروائیں، ٹھیک ہے، اگر جب بھی چاہے بچی ہو بچہ ہو، تو میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کم از کم جو ہے نا ان کی 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے ان کی جو ہے نا اچھی طرح سے کاؤنسلنگ کریں. کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ ہر طرح سے ہو، مطلب جو ہے مذہبی نقطۂ نظر سے بھی ہو، نفسیاتی نقطۂ نظر سے بھی ہو، تاکہ ہم جو ہے نا ایک بہتر اور ہیلدی اور صحت مند معاشرہ جو ہے نا ہم قائم کر سکیں. ادروائز مطلب جو ہے نا وہ بغیر پوچھے بغیر سمجھے بس وہ شادی کر دینی، یا جو ہے نا وہ مطلب ایسی چیزوں کو دیکھ کے جو مادی ہوں ان کو یہ جو ہے نا پھر معاشرے میں جو ہے نا فساد اور باقی چیزوں کا پیدا کرنے کا سبب ہے. جی الاسرا کے نام سے ہے، مطلب جو ہے نا بیسیکلی وہ الاسرا ادارے کا نام ہے، رقیہ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر کے نام سے. اور یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریسنٹ ابھی جو ہے نا یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جب حویلیاں سے آپ ایبٹ آباد کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کا ایڈریس بیسیکلی آپ کو میں ایگزیکٹ اس طرح سے نہیں بتا سکتا، کیونکہ جو ہے نا وہ اس جگہ کا نام جو ہے اس کو ہم بڑا موڑ کہتے ہیں، مطلب بڑا موڑ ہے بھائی کے راستے میں، کیونکہ مین ہائی وے پہ ہے. تو اس کا جو ہے نا میں آپ کو گوگل ایڈریس اگر کسی بندے کو چاہیے ہوگا تو اس کا میں ایگزیکٹ گوگل جو میپ میں جو اس کا ایڈریس ہے وہ میں فارورڈ کر دوں گا اگر کسی بندے کو ہیلپ چاہیے ہو یا جو ہے نا کسی طرح سے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی بندے کو ہیلپ چاہیے ہو تو اس حوالے سے مطلب جو ہے نا سائیکولوجی کے حوالے سے یا باقی جو آپ کو میں نے بتایا میری فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے، تو اوبیسلی مجھے جو ہے نا کانٹیکٹ کر سکتا ہے. تو آپ کو میں اپنا نمبر آپ کو پتا ہے میرا، تو وہ جن لوگوں کو چاہیے تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیں، نو پرابلم، میں ہر طرح سے حاضر ہوں. مدثر بھائی بہت شکریہ آپ کا اس سارے حوالے سے. یہ ساری جو باتیں ہم نے اب تک کی ہیں، یہ ساری مطالعے آپ کی فیلڈ کی اسپیشلائزیشن کے حساب سے تھیں کہ آپ کی. جی یہ تھے مدثر ریاض اعوان، ان کی گفتگو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، ان کی باتیں اور جو کچھ ان کے پاس علم تھا انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. ان کی گفتگو کافی ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی، تو ایڈیٹنگ میں نے وہ پورشن جو لاسٹ والا تھا اس کو میں نے سیو کر لیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ان سے مزید گفتگو بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ہماری ویڈیو کا جو بکیا حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں. آپ کی کمنٹ کی رائے کا انتظار رہے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.